शायद ही कोई पाकिस्तान का इस वक्त सियासी तज्ज़ियाकार हो, चाहे वो अपनी तहरीरों से या अपनी गुफ्तगू में उसका इजहार करे ना करे, जो इस हकीकत से इनकार करे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जनाब नवाज शरीफ की शिद्दत पसंद बयानिए और शहबाज शरीफ के मुफाहमत पसंदाना बयाने ने इस ज़बात के अंदर एक लकीर तो खींच दी है। एक नई कलीज है, सब बंदी इस सिलसिले में हो रही है, चाहे वो बहुत वसी ना हो, लेकिन बहरहाल ये कैफियत पैदा हुई है और जनाब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ने इसमें एक नया मौका दे दिया है। और उसके साथ ही एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वो एक जनाब नवाज शरीफ अब भरपूर अंदाज में न सिर्फ ये कि मुतहर्रिक हो गए हैं, बल्कि वाज़ेह तौर पर लगता है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हद तक रोज़ बरोज़ जो डिसीजन मेकिंग है या पॉलिसी साजी है वो जनाब नवाज शरीफ ने संभाल ली है। और इसका बाकायदा वैसे तो इजहार हो गया था गुज़िश्ता इतवार को, जब उन्होंने 1 घंटे तवील ज़बरदस्त तकरीर की थी पीडीएम में बनने के मौके पर, और अब जनाब नवाज शरीफ भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक हो रहे हैं। कल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अलग अलग इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे और वो बड़ा तफसीली खिताब होगा, यानी कि वो इसके साथ ही मुकम्मल तौर पर सियासत में भरपूर अंदाज में वापसी का इंदिया दे रहे हैं। मगर बहरहाल उनका जो बयानिया है या जो जनाब शहबाज शरीफ या उनके जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का बयानिया है उसमें यकीनन फ़र्क है, और इसका भरमला इजहार किया, इसको एतराफ़ किया कल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुस्लिम लीग नून में बहुत तरह के ख्यालात के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल हैं। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं अपने पूरे ईमान के साथ कह सकती हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के और जो यहाँ नहीं बैठे, सब दिल से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए पे दिल से लब्बैक कहते हैं। इतने प्रेशर के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून पर आया, मुस्लिम लीग नून में किसी ने आगे बढ़कर उसका दिफा किया, किसी ने चुप रहकर किया, किसी ने कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन वो सब मुस्लिम लीग नून के साथ आज भी मुत्तहिद हैं और नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं बल्कि अपना इमाम मानते हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने यह भी तस्लीम किया कि जनाब शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो बरक्स है, इससे बरक्स है, वो मुफाहमत की बात करते हैं, वो मसलहत की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफाहमत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है, लेकिन वो ये बात मियां साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियां साहब का फैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान है जो सरे तस्लीम खम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सजा मिली है। ये पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तक़बिल जनाब नवाज शरीफ का भरपूर अंदाज में सियासत में मुतहर्रिक होना, और फिर कल इस सिलसिले में एक बहुत अहम तकरीर का वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज जनाब एहसन इकबाल ने सर्कुलर जारी किया, फौजी लीडरशिप से, इंटेलिजेंस एजेंसी से पार्टी का कोई शख्स मुलाकात नहीं करेगा, इस पर पाबंदी है। और इस पूरे बैकग्राउंड में इस वक्त पीडीएम यानी कि जो इस इख्तिलाफ की जमातें हैं उनका मुस्तक़बिल क्या है, वो क्या करना चाहती हैं, इन तमाम उमूर पर तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के छोटी रहनुमा मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज ऐलान हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इतवार को पीडीएम के इजलास में बहुत ही मरकज़ी खिताब किया था, बड़ा कलीदी पर तवील खिताब किया था, अब आइंदा चंद दिनों में, अगले 2 दिन में वो अपनी आपकी मजलिस आमला से और आपकी जो दूसरी एक लीडरशिप फोरम है सेंट्रल वर्किंग कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी खिताब करेंगे। गोया कि जनाब नवाज शरीफ साहब सियासत में भरपूर अंदाज में वापस आ रहे हैं, और अब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद वो मतलब बाकायदा डे टू डे मामलात में जो आपके इम्पोर्टेंट मामलात हैं वो बाकायदा उसको लीड भी करेंगे। जी, शहबाज साहब चूँकि गिरफ़्तार हुए और एक बड़ी अनोखी गिरफ़्तारी है, वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल अब चूँकि वो नहीं है तो जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो नवाज शरीफ साहब खुद ही हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो लोकल लीडरशिप ही करती है। मगर एक लीडर तो होना चाहिए ना, मतलब रिप्लेस करे कोई शहबाज शरीफ साहब को, उसके एक्सपेक्टेड है कि वो होगा? नहीं, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। शहबाज साहब जेल में, इंशाल्लाह उनको बेल हो जानी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, असेंबली भी आते रहेंगे। उम्मीद है कि
اسپیکر صاحب سابقہ روایات سے ہٹ کر خود ہی پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے، اور شہباز شریف صاحب ہیں، دیگر پارٹی نواز شریف صاحب ہیں، دیگر پارٹی لیڈرشپ موجود ہے اور انشاءاللہ اپنا کام کرتی تو رہے گی۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب کا رول ہوگا، جو کہ ہم نے سنڈے کو دیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے مزید دیکھا، اور اب وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے خطاب کریں گے، ورکنگ کمیٹی سے خطاب کریں گے، اس کے علاوہ اور ہدایات بھی انہوں نے حالیہ دنوں میں جاری کی ہیں۔ گویا کہ صحت کے حوالے سے جو ان کے ایشوز تھے وہ سیٹل ہو گئے، جبھی وہ اس انداز سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا انہیں۔ نہیں، صحت کے ایشو سیٹل نہیں ہے۔ وہ جو میڈیکل رپورٹ ہے آپ نے دیکھی ہوگی، 3 میجر انٹرونشنز ہونی باقی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ جلدی اب ہونی شروع ہو جائیں گی، لیکن اب پھر ایک ریوائیول ہے کووڈ کا یو کے اندر، ہو سکتا ہے کچھ اور ڈیلے ہو جائے، لیکن ان کی جو صحت ہے وہ بڑی فرجائل ہے۔ آپ نے رپورٹ اگر پڑھیں، کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں تو بڑا کلیئر ہے، لیکن وہ بات چیت بھی کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، چہل قدمی بھی کرتے ہیں، مریض ایسے ہی کرتے ہیں سارے۔ نہیں، اللہ کرے ان کی صحت اور اچھی ہو، لیکن عباس صاحب آپ کے علم میں ہے، جب اتوار کو انہوں نے خطاب کیا، 1 گھنٹے کا خطاب جس انداز سے انہوں نے کیا، جو ان کا ماشاءاللہ جو انتھوزیزم تھا، جو ان کا یعنی کہ ایک ولولہ تھا، جذبہ تھا، اور آبویسلی اس کے لیے ایک انرجی کی لیول چاہیے ہوتی ہے، الحمدللہ ایک صحت کی لیول چاہیے ہوتی ہے، ایک الرٹنس کی لیول چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا شکر ہے وہ کوئی بیمار آدمی نہیں لگ رہے تھے۔ یہ آپ کی رائے ہے، میری یہ رائے نہیں ہے، میں تو میڈیکل رپورٹ سے ریلائی کرتا ہوں نا۔ میرا خیال ہے ایک عام آدمی یہ سجیسٹ نہیں کر سکتا۔ حاصل بزنجو صاحب جب ان کی وفات ہوئی 2 دن پہلے انہوں نے 8 گھنٹے کی اپنی پارٹی کی میٹنگ کی، میری ان سے 3-4 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی، فلائٹ پر تھے، حشاش بشال لگ رہے تھے، مگر عباس صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے لگ رہے ہیں، وہ صحت مند لگ رہے ہیں، وہ حشاش بشاش لگ رہے ہیں، آپ اصرار کر رہے ہیں کہ نہ کہیں آپ ان کو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں تو اچھے سے اچھی بات کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ٹی وی کے پروگرام سے یا ایک فوٹو سے صحت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحت کی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو پھر جو میڈیکل رپورٹ ہے اسی کے حوالے سے کی جائے گی۔ ابھی اور یہ وہاں پہ ہائی کمشنر کا کام ہے، ہائی کمشنر کا کام ہے کہ جا کر پتہ کرے کہ ان کی صحت کیسی ہے، اسپتالوں سے ویریفائی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا صحیح، یہ بتائیے گا کہ آج یہ لیڈر آف دی اپوزیشن گرفتار ہو گئے پی ڈی ایم کے بننے کے بعد، اور ان کی گرفتاری ہو گئی شہباز شریف صاحب کی، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ قائد حزب اختلاف گرفتار ہو گیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر گرفتار ہو گیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا اتحاد بنا ہے اس کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر گرفتار ہو چکا ہے۔ لیکن آج جب اس کی میٹنگ ہوئی ہے، چلے لیڈرشپ نہیں تھی، فضل الرحمان صاحب بھی تشریف نہیں لائے، وہ ملک میں تھے، لیکن چلے بلاول صاحب باہر ہیں، لیکن جو اب آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ کم و بیش وہی ہے جو آپ نے اتوار کو فیصلہ کیا تھا، اور اس میں یہی ہے کہ اکتوبر سے ہم شروع کریں گے، جلسہ 11 اکتوبر کو ہوگا۔ اس میں کوئی میں نے ارجنسی نہیں دیکھ رہا ہوں فی الحال اپوزیشن کے اتحاد میں، شہباز شریف کی گرفتاری کا ریاکشن میں اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں فی الحال۔ 2 ہفتے بعد آپ نے پہلا آپ نے اس کا ایک پہلا ایکشن رکھا ہے سمبولک، جو کہ آپ کوئٹہ میں جا کے جلسہ کریں گے۔ دیکھیں یہ گرفتاریاں متوقع ہیں، کیونکہ انصاف تو ہے نہیں ملک کے اندر، اور گرفتاری پہلی دفعہ شہباز صاحب کی نہیں ہوئی، یہ وہی شہباز صاحب ہے جن کو گرفتار کر کے 70 دن ریمانڈ میں رکھا گیا تھا، اور کوئی کیس نہیں تھا، کیس جا کے ڈھونڈتے رہے، کبھی آشیانہ، کبھی صاف پانی، کبھی کیا، اور اب آ کے منی لانڈرنگ کی بات نکلی ہے، ریفرنس فائل ہو گیا، اس کے بعد گرفتاری ہوتی ہے، انوکھی سی بات ہے، اس سے پہلے ہوا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہوتا رہے گا، ابھی اور بھی بہت سی گرفتاریاں ہوں گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب حکومت کھوکھلی ہو، حکومت ناکام ہو، تو وہ یہی کام کرتی ہے، حکومت کا اور ہربا کوئی رہتا نہیں ہے، جب کوئی بات کرنے کی ہو نا، یہ بتائیے گا حکومت ناکام ہو تو یہی باتیں کرتی ہے۔ کل مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارا جو بیانیہ ہے اپنا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا، انہوں نے کہا یہ بھاری بیانیہ ہے، اس کا بوجھ ہماری پارٹی میں ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں، ان کا بیانیہ کچھ اور ہے، وہ مفاہمت کی، وہ مصلحت کی بات کرتے رہے ہیں۔ گویا کہ مریم صاحبہ نے بھی کہا، اور کون اس سے انکاری ہے کہ بیانیے میں فرق ہے، نواز شریف صاحبہ کا، مریم صاحبہ کا وہ خود کہہ رہی ہیں کہ وہ بھاری وزن بیانیہ ہے، دوسرے لوگوں کا کچھ اور بیانیہ ہے۔ تو یہ جو لکیر ہے یہ کتنی گہری ہے پارٹی کے اندر؟
دیکھیں میں تو بیانیے پہ بڑا کلیئر ہوں، اور میں آج سے نہیں ہوں، میں تو جب سے سیاست میں آیا ہوں بڑا کلیئر ہوں. اور مجھے جو بیانیہ سمجھ آیا ہے نواز شریف صاحب کا یا مریم صاحبہ کا یا شہباز شریف کا یا مسلم لیگ نون کا یا پاکستان کے عوام کا، وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو امانت پاکستان کے عوام ووٹ کی صورت میں آپ کو دیتے ہیں اس میں خیانت نہ ہو، عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. یہ بیانیے کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ساری بات ہے. اس بیانیے میں کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتا دیں. میں تو جس سے بھی بات کی ہے ہر آدمی اس بیانیے سے اتفاق ہی کرتا ہے. اس کو بیان کرنے میں، بیانیے کو بیان کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے رویوں کی پالیسی کی گفتگو کی سختی اپنی جگہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی اب ہماری پارٹی کا کوئی آدمی جو ہے وہ فوج سے منسلک کسی ادارے سے، کسی شخص سے بالکل ملاقات نہ کرے. اور شہباز شریف صاحب، دوسرے لوگ آپ کے علم میں ہیں، ان کے لیے یہ معمول کا عمل ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ پارٹی کے کوئی خدا نخواستہ غدار ہیں یا کیا ہیں، لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو رابطے ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، وہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس سے آگے کے راستے کھلتے ہیں. تو یہ ہے ڈفرنس سخت اور معتدل رویوں کا اور بیانیے کا. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں فوج کا اثر ہو سیاست پر، فوج نے ہماری تاریخ کا آدھا حصہ اقتدار میں گزارا ہے. آج بھی ایک ہائیبرڈ حکومت ہے، جو حکومت کہتی ہے کہ ہائیبرڈ ہے، اس میں تو آرمی چیف کا رابطہ رہتا ہے اپوزیشن کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی. آپ بزنس مین کو دیکھ لیں، ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ آرمی چیف سے ملتے ہیں. انرجی کے مسائل ہوتے ہیں، لوگ آرمی چیف سے ملتے ہیں. کسی کو مشکل ہو انویسٹمنٹ میں آرمی چیف کو ملتا ہے. پاکستان کا نقصان کیا ہے؟ یہ معاملہ تو موجود ہے. اب نہیں نقصان، میں تو دیکھیں، میں تو اس بات یہ کر رہا ہوں کہ ان ملاقاتوں کو جس طرح توڑ موڑ کر بیان کیا گیا کہ دعوت دی آرمی چیف نے، اور یہاں پر یہ ایک تاثر دیا گیا کہ اپوزیشن کچھ مانگنے گئی تھی، تو اس کے بعد پھر اور بھی بیان، یہ جو گورنر صاحب ملے ہیں وہ ذاتی ان کی واقفیت ہے آرمی چیف سے. تو اس قسم کے ابہام سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اجازت لے کر ہی کوئی ملے گا اور اس میٹنگ کی تشہیر بھی کی جائے گی. وہ اعتماد میں میٹنگ نہیں ہوگی، اس پر آ کر باہر بات بھی کی جائے گی. اور حکومت نے بھی اسی قسم کا فیصلہ کیا ہے. یہ کوئی اچھا اثر نہیں ہے، یہ کوئی اچھا اثر نہیں ہے. یہ اب آئسولیٹ کر دیا گیا ہے فوج کو اس معاملے میں. تو اب وہ ایک جو اعتماد کی فضا تھی اس میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے، اور یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی بھائی صاحب، آپ کو پتہ ہے آج بھی ہو رہی ہیں، کل بھی ہو رہی تھی. یہ تو بہرحال یہ فرمائیے گا کہ یہ تحریک جو آپ چلا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ حکومت کو استعفے پہ مجبور کریں، نیا الیکشنز کرائیں، ان ہاؤس تبدیلی لائیں؟ کیا آبجیکٹو کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، آبجیکٹو ہے ایک حکومت ہے جو ناکام ہو گئی ہے مکمل طور پہ، کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، معیشت تباہ ہے. نہیں چاہتے کیا ہو اس میں، کیا ہو فوری طور پہ؟ یعنی کہ یہ 5 سال مکمل نہ کرے، اقتدار نہ ہو، استعفیٰ دے دے، کیا ہو؟ یا تحریک چلے اور سڑکوں کے ذریعے حکومت کو ہٹایا جائے؟ یہ فیصلہ تو وہ کر لے نا، یہ تو فیصلہ وہ کر لیں. میں تو کئی پروگراموں میں کہہ چکے ہوں اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا یہ ایک جنازہ ہے جو پڑا ہوا ہے، جنازہ پڑھ لے تو بہتر ہے، تعفن پیدا ہوگا. یہ تو خرابی، در خرابی پیدا ہوگی. بھائی صاحب ایک عام بیچارے پاکستانی کو سمجھائیں نا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ حکومت سڑکوں پہ نکلیں، حکومت کے خلاف دھاوا بولیں، اس کو استعفیٰ دینے میں مجبور کریں، یا خود آپ ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں، یا یہ کہ کیا ہو ان ہاؤس آپ تبدیلی لائیں؟ ایک چیز تو بتائیں نا، چاہتے کیا ہیں؟ میرے بھائی میں کیا چاہتا ہوں، ہم تو عوام کی بہتری چاہتے ہیں. یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ہم نے تو جب یہ پروسیس شروع ہوا ہمیں شدید اختلاف تھا الیکشن سے کہ الیکشن متنازع ہیں، اس کے باوجود ہم اس جمہوری عمل میں شامل ہوئے کہ شاید ملک آگے چلتا رہے. ان 2 سالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو حکومت ہے، جو یہ گورننس کا ماڈل ہے، یہ نہیں چل رہا. اور آپ کے خیال میں اس کا فیصلہ 5 سال بعد نہیں ہونا چاہیے؟ عوام کو 5 سال بعد 2023 میں الیکشن ہو، اس میں فیصلہ دے دیں گے عوام. یہ تو اس سے پہلے نہیں ہوا کہ بیچ میں حکومتیں ختم کی جائیں، یعنی کہ 2008 کے بعد سے تو یہ عمل ہم نے ختم کر دیا.
2008 کے بعد سے تو یہ عمل ختم ہو پاکستان گیا میں تو چلے اب کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ اب کرنا چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ایک کسی صورت سے مجبور کیا جائے کہ وہ نکل جائے اقتدار سے. میرے بھائی میری رائے یہ ہے کہ اس حکومت کا ہر لمحہ پاکستان پہ بھاری ہے, اس کے عوام پہ بھاری ہے. کہ ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں؟ خاموش تماشائی بننا بڑا آسان ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, جیل نہیں دیکھنے پڑیں گے, احتجاج سڑکوں کریں. پہ نہیں جانا پڑے گا. بھائی صاحب محترم یہ فرمائیے گا احتجاج کریں مگر اس احتجاج کا نتیجہ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ایک نتیجہ تو ہوتا ہے نا سر, آپ میچ کھیلتے ہیں, گول کرتے ہیں, جیتنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی جمود کا نتیجہ ہمیشہ الیکشن ہوتا ہے. جب حکومت تو ناکام آپ ہو جائے وسط عوام مدتی کے پاس الیکشن جانا چاہتے پڑتا ہیں؟ ہے. آپ چاہتے ہیں لیکن کہ الیکشن یہ مدت پوری نہ کرے حکومت اور وسط مدتی الیکشن ہو, یہ چاہتے ہیں آپ؟ میرے بھائی اور حل کوئی مجھے نظر نہیں آتا, اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں. نہیں یہ حکومت پی جو ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے, یہ پی ایک ڈی ایم کا حکومت جو مطالبہ ناکام ہوگا, یہ پی ڈی ایم چاہتی ہے, یہ مسلم لیگ پی نون ڈی ایم چاہتی ہے. چاہتی ہے پاکستان کے مسائل کا حل. اس میں اگر حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو گھر بھیجنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ ملک میں انارکی ہو, لوگ خود سڑک پہ آ جائیں, یہ بہتر ہے کہ جمہوری وہ تو یہ ہے پروسیس نا کے ذریعے کہ تبدیلی آئے. بھائی صاحب اس کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ وہ میجورٹی لوز کر جائیں اسمبلی میں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ میجورٹی ہی متنازع ہے, ہم نے اس میجورٹی نہیں کو تو چلایا پھر کیا 2 کرے, سال, مطلب یہ کوشش کہ کی پھر معاملہ چلے. پارلیمنٹ کے باہر فیصلہ ہو اس کا, حکومت کے اقتدار کا ختم کرنے کا پارلیمنٹ پہ فیصلہ نہ ہو. میرے بھائی جب حکومت اس قسم کی ہو جو نہ جمہوری قدروں میں یقین رکھتی ہے, نہ اخلاقی قدروں میں رکھتی ہے, آج میڈیا کنٹرولڈ ہے, آج بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں, آج مہنگائی ہے, میں تو آپ سے چاہ رہا ہوں نا, آپ ویسے کرتے ہیں دو ٹوک بات, آپ بتائیے تو صحیح نا کیا ہو, مطلب پارلیمنٹ سے باہر کوئی ایسی چیز ہو جس سے حکومت کو نکال دیا جائے, کیسے نکال دیا جائے؟ ورنہ تو دیکھیں جمہوریت ہے, یا تو وہ اسمبلی میں اپنی میجورٹی لوز کر جائے, اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا حکومت کو نکالنے کا. میرے بھائی جمہوری عمل سڑک پہ بھی ہوتا ہے, نہیں سڑک بھی جمہوری عمل کا حصہ ہوتی تو ہے. سڑکوں کے ذریعے اقتدار ختم کر ڈالا دیا جاتا ہے جائے حکومت پر, سڑکوں یعنی کہ سڑکوں سے اتنا پریشر کیا جائے کہ حکومت جانے پہ مجبور ہو جائے. ظاہر ہے کہ پھر حکومت خود تو نہیں جائے گی, پھر فوج آ کے اس کو نکالے. جی فوج نہیں نکالے گی, خود ہی حکومت جائے گی. جب حکومت اچھا خود چلی جائے گی, عوام کو دیکھتی ہے, مطلب یہ کہ وہ خود چلے جائیں گے. اگر آپ بولنے کا موقع دے دیں, اگر آپ بولنے کا موقع دے دیں تو میں بیان کروں. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑک بھی جمہوری عمل کا حصہ ہوتی ہے. جب ایک حکومت ناکام ہو جائے اس کو خود نظر آتا ہے کہ آج عوام نے مجھے مسترد کر دی ہے, اس حکومت کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دی ہے. کامران صاحب ذرا سڑک پہ جائیں, بازار میں جائیں, ذرا پوچھیں, ذرا لوگوں سے بات کریں کراچی میں. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ دے دیں گے, مطلب پھر عمران خان کہیں گے بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ میں عوام کی اس پہ امیدوں پہ پورا نہیں اترا, تو ہم سب مل کے استعفیٰ دے دیتے ہیں. جی نہ دیں تو پھر اور انتشار ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس حکومت کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ ناکام ہے, انہوں نے ملک کا ہر شعبہ تباہ کر دیا ہے. بڑی نوازش, آپ نے سوال بھی سنے, جواب بھی دیے, بڑی نوازش. جناب شاہد خاقان عباسی.